बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जुमा 26 रबीउल थानी सन 1445 हिजरी बमुताबिक 10 नवंबर 2023 की रात 9 बजे उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे। उसके बाद आज की दुआ और फिर सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आप अपने सवालात SMS पर भी भेज सकते हैं और SMS का नंबर है 92080 और जिस नंबर पर आप अभी अपने सवालात या अपने सवालात पेश कर सकते हैं वो नंबर है 44344377। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद भाई जी, कैसे खैरियत? क्या सवाल है जी? मेरा एक सवाल नमाज के बारे में। फरमाइए। ये नमाज में जो इतिसाल कहलाते क्या, वो जो दो सफों के बारे में जो बीच में जो फासला होता है वो कितना होना चाहिए? दो सफों के बीच में? जी, वो जब कभी कभी जमात में मतलब ज्यादा होते लोग तो बाहर भी लोग खड़े होते तो दो सफों के बीच में जो फासला होता है वो कितना होना चाहिए? तो दो सफों के बीच में एक सफ का फासला होना चाहिए ना, और क्या करेंगे? कभी ऐसा नहीं, बाहर कभी कभी लोग दूर खड़े होते हैं ना। जी एक नहीं, अगर कोई फासला हो तो नमाज हो सकती है। अगर कोई दरमियान में कोई नाला आ गया है, कोई पिलर आ गया है, कोई ऐसी रुकावट आ गई है तो फिर वो दूर हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है ना। अब आप कहेंगे नहीं एक सफ का फासला होना चाहिए इसलिए बस नाले पे खड़े हो जाएं, ये तो नहीं हो सकता ना भाई। बाज लोग बहुत दूर खड़े होते हैं ना, तो वो हो सकती है नमाज या नहीं। उसमें देखना यह है कि उनकी मजबूरी क्या है, वो क्यों दूर खड़े हुए हैं, दरमियान में फासला जो है एक सफ से ज्यादा क्यों है, वो उसको देख के फिर आदमी फैसला कर सकता है कि हाँ भाई उन्होंने वो सही खड़े हैं या गलत खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक आपको मीटर दे दिया गया कि 1 मीटर और 1.25 मीटर, इसके बाद आपको लाजमन दूसरी सब बनानी है, चाहे वहाँ कोई भी रुकावट क्यों ना हो। ये तो नहीं हो सकता ना, रुकावट है तो फिर उसको और पीछे भी कर सकते हैं। ऐसा अगर कई इलाके में बारिश है या क्या है तो फिर 100 मीटर 200 मीटर दूर खड़ा हो सकता है। अच्छा, ऐसा करते हैं हम, इस पे आपका सवाल जो है नोट कर लिया और अभी मौलाना इसका जवाब दे देते हैं। और दूसरा सवाल है कोई भाई? दूसरा भी नमाज के बारे में मैं देखा है, अरबी लोग अक्सर मैं देखा है जमात में कोई बंदा नमाज पे खड़ा है तो हाथ रख के उसके पीछे खड़ा होता है, तो उसकी नमाज अदा करते हैं। तो इसका नमाज होता है, मतलब उसका क्या पता चलता है कि वो सुन्नत पढ़ रहा है, नफिल पढ़ रहा है या फर्ज करता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, चाहे कोई सुन्नत पढ़ रहा हो तो उससे पीछे आप फर्ज पढ़ सकते हैं। तो आप तो मतलब जो अरबी लोग जो खड़े होते हैं वो तो फर्ज की नियत से नमाज। हाँ ठीक है, हो सकता है ना भाई, लेकिन आप मौलाना के जवाब का इंतजार कर लीजिए, इंशाल्लाह इस सवाल का भी जवाब दे दिया जाएगा भाई। ठीक है। मेरा एक और सवाल था। नहीं, एक कॉल में हम 2 सवाल लेते हैं भाई। तो नमाज के नहीं, इस तरह ना करें, ये तो फिर जाती हो जाएगी ना, फिर हम अगले हफ्ते में ले लीजिएगा। दूसरा अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह। लेकिन जो पाबंदी है ना वो सबके लिए है ना, तो फिर हमें उसके खुद खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए ना भाई। हम दूसरों को तलकीन करें कि भाई कानून की पाबंदी करें और खुद ही कानून बना के खुद ही उसको तोड़ें, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना भाई। अल्लाह ताला पकड़ लेगा, फिर हम क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया भैया आपका। फीमान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई
جی سلمان بھائی میں ندیم خان بول رہا ہوں. ندیم خان صاحب خوش آمدید بھائی. جی مفتی صاحب کو میرا سلام عرض ہو. وعلیکم السلام. جی صاحب بھائی میرے 2 سوال ہیں میرے. ضرور. پہلا سوال کیا ہے؟ جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے کہ اگر ہمارے کسی کے ساتھ کوئی غیر مسلم رہتا ہو شروع سے, بھائی کا دوست ہو یا کیسے بھی, اور پھر بھائی کا انتقال ہو جائے اور کافی عرصے سے مطلب 35-40 سال سے ہو ساتھ میں, اور پھر ان کے انتقال کے بعد وہ مطلب ایسے بہیو کرے جیسے بھائی کرتے تھے, ایسے اپنی فیملی کو ایسے ہی ماننا, بہن کو بہن ماننا, امی کو امی ماننا, لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرے. اور تو ان کے جو شادی ہوتی ہے اس میں کیا اس میں شریک ہونا چاہیے, ان کے اس میں جو فنکشن ہوتے ہیں ان میں کیا فیملی کو لے جانا چاہیے اپنی؟ ان کی ہاں شادی ہو رہی ہے تو اس کی فیملی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, جا سکتے ہیں. یہ مطلب آس پاس میں دور ہے, ہاں کہیں بھی ہو, اس میں دارے کے فیملی اکیلی تو نہیں جائے گی نا, کوئی نہ کوئی انہیں لے کے جائے گا. مثلاً بھائی جو زندہ ہے وہ لے کے اپنی فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں, لیکن مولانا کے جواب کا انتظار کر لیجئے بھائی. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ جی سر میں یہ پوچھنا چاہتا کہ مطلب اس میں کوئی موجود تو نہیں, جیسے کہ جاتے ہیں نا کھانا پینا سب چیز, یہ مطلب 2 دن 3 دن 4 دن ایسے. ہم تو کھانے پینے میں کوئی اگر حرام چیز نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں نا بھائی. غیر مسلم کے ہاں بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے, بس یہ احتیاط رہے کہ ان کے ہاں کوئی حرام چیز نہ ڈالی گئی ہو کھانے میں, یا حرام چیز نہ ہو. اس کے علاوہ تو اس کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان سے زیادہ متقی تو نہیں ہو سکتے. جی مطلب یہ ہے کہ وہ دور ہے, مطلب بہت, مطلب جیسے کہ جانے مطلب کم سے کم ان کو 8-10 دن کا ٹائم لگے گا. دیکھیے نیکی کے لیے اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے, بھائی چارے کے لیے, اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے اگر زیادہ لمبا بھی فاصلہ جانا پڑتا ہے تو یہ نیت یہ رہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں پھر جائز. لیکن آپ مولانا کے جواب کا انتظار کر لیجئے. اب 40 سال سے آتے ہوں, کم سے کم 40 سال سے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے دے کہ اب 40 سال کے بعد کسی کو نبوت بھی مل جاتی ہے تو آپ اسلام تو قبول کر لیں. جی بس اتنا ہوا ہے. وہ مطلب ان کا ہے کہ ان کو نماز سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اپنا مذہب اپنے مذہب میں اس میں ہے, وہ کھانے پینا اپنا جو ہے نہیں ٹھیک ہے. لیکن ایسے افراد کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنے عرصے سے مسلمانوں کے ساتھ ہے تو انہوں نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی, اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا, ان پہ اثر نہیں ڈالا گیا. جی وہ پورا ہوتا ہے ان سے بات پورا, لیکن وہ چلیے جب اللہ کی توفیق ہوگی وہ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. دعا کرنا ان کے لیے. اچھا دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے خواب سے متعلق سوال ہے میرا, ایک بار مفتی صاحب سے. جی فرمائیے. جی میرا ہے کہ مفتی صاحب کی جیسے کہ یہ خواب آتے ہیں, یہ خواب ایک تو خواب کا آنا کیوں ہے, اور یہ خواب میں مطلب یہ ہے جیسے حقیقتی خواب ہوتے ہیں, لوگ ان سے پریشان ہو جاتے ہیں. مطلب پھر ان میں کیا ہوتا ہے, کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں کہ مطلب آدمی سوچتا ہے کہ مطلب وہاں مت جائے یہ ہو جائے گا, وہاں مت جائے یہ ہو جائے گا, یہ دکھتا ہے سامنے, تو مطلب اس سے دور, اس کے پاس مت جائے, اس کے مطلب ادھر مت جائے, ادھر مت جائے. ایسا ہو جائے خواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر نہ جائیں, یا نہیں خواب میں نہیں, خواب ایسا کچھ خواب ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو دکھتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. جی اس میں کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ جی میں جیسے اس کے پاس نہ جاؤں, یہ چیزیں نہ ہو. اب ان کو پتا ہے, کچھ سمجھتے نہیں کچھ لوگ, مطلب میں فون کر کے بتاتا ہوں کچھ یہ, لیکن وہ اشارہ نہیں سمجھ پاتے. اس لیے تھوڑا میرا ان کے لیے میں تھوڑا وہ چاہیے, کیونکہ میں تھوڑا پریشان ہوں ان چیزوں سے. مولانا کچھ سوال واضح ہے انشاءاللہ تعالی. جی مفتی صاحب اگر اس کا تھوڑا وضاحت کریں. ضرور انشاءاللہ تعالی جواب ہے. جی بس بھائی میرے 2 سوال تھے بس. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ خیر بھائی. اللہ تعالیٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی کرم اللہ کا. کیا نام بھائی؟ میرا نام خالد ہے. خالد بھائی خوش آمدید. میرا سوال یہ تھا جی, جیسے یہ صدقہ کا پیسہ ہوتا ہے, ہاں جی, ابھی جیسے کوئی مجبور آدمی ہے, وہ کماتا ہے لیکن بر وقت اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, بہت زیادہ مجبور ہے, کسی سے 5,000 مانگتا ہے, کسی 10, کچھ ضروری کام پڑ گیا اس کو, کسی سے 5,000 مانگتا ہے, کسی سے 10,000 مانگتا ہے. اب ہم کو معلوم ہے کہ وہ بعد میں پھر واپس کر پائے گا نہیں کر پائے گا, وہ قرضہ مانگتا ہے سب سے کہ قرضہ دے دو مجھے.
تو ایسے آدمی کو صدقہ دے سکتے ہیں اگر صدقہ کا پیسہ جیسے اپنے پاس ہے؟ اگر یعنی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے تو دے سکتے ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ جیسے وہ کماتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جوائنٹ فیملی کا ہے نا, پیسہ اس کو ملتا نہیں ہے, پورا پیسہ جیسے جو بھائی لوگ ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, اس کے پاس بر وقت ایک دم پیسہ نہیں ہے, تو کبھی ان کے پاس فون کرتا ہے, کبھی وہاں فون کرتا ہے کہ مجبوری جیسے گھر پہ کچھ ایمرجنسی آ گیا اس کے, لیکن گھر والے نہیں ساتھ اس کے کھڑے ہیں, گھر میں جو بھائی ہیں وہ ساتھ میں نہیں کھڑے اس کے. اچھا, اب پتہ نہیں کہ اس میں کون جاتی کر رہا ہے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جاتی کے بارے میں تو نہیں پتا, لیکن جیسے گھر میں کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہے. جتنا آپ کو پتا ہے نا, جتنا آپ جتنا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے مطابق آپ جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دے گا اور صحیح ہوگا انشاءاللہ. جو علم جتنا آپ جانتے ہیں, اگر واقعی بیچارہ مجبور ہے, مسکین ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے اور وہ نہیں گھر سے اتنا مسکین نہیں ہے, پیسہ کماتا ہے لیکن اسی بر وقت اس کے گھر والے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, یہ مسئلہ ہے. جیسے وہ کماتا ہے ویسے نہیں کہ فالتو بیٹھا ہے, وہ کماتا ہے پیسہ لیکن بر وقت اس کے پاس گھر پہ جیسے اس کی بیوی کی ڈلیوری کا چانس ہے, جیسے مطلب ابھی تو انڈیا میں بہت پیسہ خرچہ ہوتا ہے. جی جی, کبھی کسی اور کے پاس فون کرتا ہے, کبھی کہیں اور فون کرتا ہے. 3-4 لوگ کو فون کر چکا ہے میرے جاننے میں کہ تم تھوڑا 5,000 دے دو, تم 10,000 دے دو, یہ مسئلہ ہے. جیسے گھر والے نہیں کھڑے تو اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ اس میں صدقہ بھی رقم اس کو دی جانی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. اچھا جی بھائی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی صدقے کا پیسہ آدمی جیسے کچھ نکال, جیسے مہینے کا فکس کیا کہ جیسے ماں نہیں ہے, ماں کے نام سے فکس ہے کہ اتنا نکالنا ہے ہر مہینے, تو وہی پیسہ اٹھا کے جیسے بہن کو دے سکتے ہیں. جیسے بہن بہت مجبور ہے, تو جیسے بہت زیادہ مجبور حالت تھی, کچھ ہے جیسے کمانے وانے ذریعہ نہیں, کچھ نہیں ہے, تو وہی پیسہ جیسے جو ماں کے نام سے نکالتے ہیں وہ پیسہ بہن کو دے سکتے ہیں سگا بھائی. بہن مجبور ہے تو کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں جیسے وہ بولتے کہ ہاں جیسے وہ تو ماں کا پیسہ ہے تو ماں اپنی بیٹی کو نہیں دے گی. اگر ماں کے پاس پیسے ہوں یہ تو اور اس کی بیٹی مجبور ہو تو ماں بیٹی کو نہیں دے گی, دے گی. ہاں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی, انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ مولانا کا جواب انتظار کر لیجیے بھائی. ٹھیک ہے جیسے بولتے ہیں کہ دونوں خون ہے, جیسے ماں کا پیسہ ماں کے نام سے نکالے تو ہاں نہیں ٹھیک ہے, بالکل اچھی بات ہے. صدقے کا جب مجبوری ہو جائے, چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا بہن ہو, اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ بھائی بہن کو نہیں دے سکتے اس کی صدقے کی رقم, زکوٰۃ کی رقم بھائی کو بہن کو, بلکہ دینا افضل ہے. صرف یہ نہیں کہ جائز ہے بلکہ افضل ہے. تو نہیں جیسے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے تم صدقہ نکالتے ہو, اپنا نکالتے ہو مشکل نہیں, لیکن یہ ماں کا صدقہ ہے, ماں کے نام سے نکالتے ہو. لوگوں کی باتوں پہ جائیں گے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا فتویٰ دیتے ہیں, لیکن جو اسلام کہتا ہے نا میں اس کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن مولانا کے جواب کا انتظار کر لیجیے, انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو جائے گی. خالد بھائی بہت شکریہ آپ کا. اوکے, جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم جی, فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو اور مولانا صاحب کو بھی. محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. محمد ذوالقرنین صاحب کافی دیر بعد تشریف لائے آپ. بس کوشش تو میں کرتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں, لائن نہیں ملتی ہے, بالکل ہوتا ہے ایسا. پہلا سوال ہے جی کہ نماز پڑھ کے ہماری پہلے والی صف میں, آگے والی صف میں جس نے جانا ہے, پیچھے والا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اب اس نے جانا ہے تو وہ منہ سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا ہے. اب یعنی اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم اس کو نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ویٹ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. یا تو اس طرح یعنی جائز ہے, یا وہ ویٹ کرے اپنی پوزیشن میں بیٹھا رہے. نمبر 1. نہیں, آپ کو اس کے کھڑے ہونے پہ ذرا پریشانی, منہ جو نماز پڑھ رہا ہے بندہ سجدہ رکوع کر رہا ہے, اس کی طرف منہ کر کے جو کھڑا ہو گیا. لیکن وہ پیچھے ہے نا یا آگے ہے؟ آگے ہے نا, وہ آگے ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پیچھے ہے, یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے فیس کر کے, میں سجدہ رکوع اس کے سامنے کر رہا ہوں. اچھا, اب جو آگے کھڑا ہوا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ نماز ختم کرے تو میں ان کی جگہ پہ جا کے نماز پڑھوں گا. نہیں, میں باہر جاؤں یا نماز پڑھ. اچھا, باہر جانا چاہتے, ٹھیک ہے, باہر جانا ہے. ہاں, اس میں ان کو وہ غلطی کر رہے ہیں, ان کو اس طرح ان کی طرف منہ کر کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو صحیح بات ہے, یہ ان کی غلطی ہے. ان کو اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے, نہ کہ اس نمازی کی طرف جو کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. بالکل صحیح کہا, کیونکہ بعض اوقات ان کی طرف فیس جائے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں. نہ وہ غلط چاہے وہ کچھ بھی نہ ہو, ارادہ خیال بھی نہ آئے, لیکن
جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. یہ طریقہ کسی مولانا کو اجازت نہیں ہے, کسی نیک آدمی کو اجازت نہیں ہے, کسی عام آدمی کو. یہ کسی نمازی کے سامنے اس کی طرف رخ کر کے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا, یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اچھا, دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ دوسرا سوال ہے کہ ٹینشن یا ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے یا ذہنی سکون کے لیے کوئی ہمارے پاس دعائیں جن سے ہمیں فوراً ذرا سکون ملے, کیونکہ ہمارے بہت سارے بالکل ہے. یہ مجھے ضرور بتائیے گا. ابھی انشاءاللہ بتائیں گے مولانا, بس جیسے یہ میرا سوال مکمل نہیں ہوا. ضرور. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے نا سگریٹ استعمال کرتے ہیں, تو جب ان کو پوچھتے ہیں بھائی اس کے تو بکس پہ لکھا ہے صحت کے لیے مضر ہے, تو تم ایک طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو یا خودکشی نہیں کر رہے. کہتے ہیں یار ٹینشن بہت ہے, یہ اس طرح ہے. تو وہ تو ایک بہانہ ہے نا. ہاں, وہ ایک بہانہ ہے. اگر یہی بات کریں جیسے جاپان میں جہاں سب سے زیادہ اسموکنگ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ خودکشی بھی ہوتی ہے, جی, تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کیونکہ کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہے جن کے لنگس کمزور تھے ان کی اموات زیادہ ہوئیں, اور ایک گھر کے لیے باپ, شوہر یا بیٹا اس کی بے وقت موت ہو جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے سانحہ ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں تاکہ یہ ہمارے دوست کنوینس ہوں اس کو چھوڑنے پہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے بھائی. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ذوالقرن صاحب, بارک اللہ فیکم, فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہلو. جی بھائی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے؟ محمد حسین. محمد کیا؟ محمد حسین. محمد حسین صاحب, خوش آمدید. کیا سوال ہے محمد حسین بھائی؟ پہلا سوال ہے, یہ جو کوئی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن شریف کا جو حوالے لیتے ہیں یا اس کی قسم کھاتے ہیں یا ہاتھ رکھ کے کرنے کا, یہ جائز ہے یا نہیں؟ مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو قرآن کی قسم نہیں کھائی جاتی. جی, کوئی تکرار ہوتی ہے, کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو قرآن شریف کو بیچ میں لیتے ہیں کہ قرآن شریف پہ ہاتھ پہ رکھ کے کیا ہوگا, وہ یہ آپ سچ بول رہے ہیں. ہاں, اس میں ہاں ٹھیک ہے. اس میں یہ طریقہ کیا صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن کی ہاتھ رکھ کے کچھ اگر بندہ کچھ مطلب قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں, اور جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے یہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے. قرآن شریف کو بیچ میں لے کے اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا قرآن شریف کا یہ صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی. جی, اور اسی طرح اللہ کی بھی قسم کھاتے ہیں نا, تو اللہ کی قسم بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, اس طرح قرآن پاک کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے, اس لیے اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. جی, اکثر ہوتا ہے نا, کورٹ اور کچہری میں بھی ہوتے ہیں, یعنی تو کوئی مسئلے کے کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا, یعنی تو اپنی بات کو اس میں زور دینے کے لیے, اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے, یا یہ کہ منوانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں. اس میں جو اگر وہ کوئی جھوٹ قسم کھائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوگا, یا یہ کہ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن اگر انسان کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے کہ اس کو پھر قسم کھانی پڑ جاتی ہے, تو قسم کھانے میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر ہو سچا جھوٹا ہے تو پھر اس کے لیے سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بھائی جی, وہی سمجھیے, میں سامنے والا بندہ بول رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, مجھے منوانا ہے اس سے کہ اس نے اس کو کام جو بھی کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے, تو وہ میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو ختم اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ آپ جو صحیح بول رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے بلوایا تو آپ کو اس پہ اطمینان ہے تو ٹھیک ہے. وہ ایک بات, لیکن قسم لینے والے یا قسم کھانے والے کے لیے معاملہ ضرور ہے کہ وہ جھوٹ نہ بول رہا. ایسا نہ کہ فرض وقتی طور پر وہ جوش پہ آ جائے, ہاں جی کہہ دیتا ہوں لیکن چلے میں آپ بعد میں معافی مانگ لوں گا, اس طرح کی بات کرے تو وہ غلط ہے. جی, تو اسی طرح اللہ کی بھی قسم کھاتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, میں پتہ نہیں بعد میں خود بول رہے تو ریپیٹ ہو رہی ہے بات. تو دوسرا سوال بتا دیں. دوسرا سوال میرا یہ تبلیغ کا جو کرتے ہیں لوگ جگہ جگہ پہ جا کے, مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک ہو یا کوئی دوسری جگہ 40 دن یا 30 دن جو بھی مطلب لوگ جمع ہو کے, کوئی بھی بنگلہ دیش سے کوئی آ رہی, پاکستان سے کوئی آ رہی جماعت, یہ طریقہ صحیح ہے کیا نہیں؟ مسجدوں میں جو بیٹھ کے
समझे सब अगर घरों में फिर के या मस्जिद में लोग उलझन की बात क्या बात है कि ये चूंकि 40 दिन कर रहे हैं या चूंकि 10 दिन कर रहे हैं इसलिए सही, इसलिए आपको उलझन हो रही है या कोई और वजह है? जी 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 नहीं, इसलिए नहीं कि ये मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भी जा रहे हैं लोग, मतलब अपने मुल्क में नहीं कर रहे हैं ये, मतलब समझे वीजा लगा के काफी खर्चा करके टिकट लगा के समझे इंडिया से कतर को आ रहे हैं, मतलब बांग्लादेश से कतर को आ रहे हैं इतना पैसा खर्चा करके। क्या ये सही है? जबकि अपने मुल्क में जो है ना इससे काफी लोग जो है ना इस्लाम के पाबंद नहीं है, काफी लोग जो है ना मेरा ख्याल है कि तबलीग वाले मुल्क में भी करते हैं और बाहर भी जाते हैं और दूसरे मुल्कों से आपके मुल्क में भी टीमें आती हैं, इनका इस तरह सिस्टम है। तो उसमें उनके आने जाने की वजह से परेशानी हो रही है या ये तरीका सही है क्या नहीं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसके ज़माने कर रहे थे, क्या नहीं, क्या ये जायज़ है या नहीं है? हाँ, ये तो वसीला है ना, ये एक जरिया है। अब जरिया जो है ना ज़राए मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर दौर के ज़राए मुख्तलिफ हो सकते हैं। आजकल के दौर में अगर ज़्यादा कामयाब है तो अगर मीडिया है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है और दूसरे सोशल मीडिया है, वो ये आजकल के ज़राए हैं और वो उन्होंने अपने दौर से अपने तौर पर जो तरीका इख्तियार किया, अल्लाह उनको तौफीक दे। कामयाबी तरीके में कोई गलती नहीं है। और दिन भी मुकर्रर करते हैं लोग, दिन भी मुकर्रर करते हैं, 1 महीना 2 महीने 40 दिन 6 महीने ऐसा, तो अपने घर वालों से दूर हो के अगर जो है ना फैमिली को छोड़ के लोग जाते हैं। उसके लिए उनका एहतियाती जो जरूरी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी चाहिए। उसके बाद फिर अगर निकलते हैं तो उसमें आपको बात नजर नहीं आती भाई। लेकिन हम मौलाना की जवाब का इंतजार कर लीजिए। मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम भाई आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जाबिर भाई, खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको जोड़ने वाला बनाए। जी, क्या सवाल है? जी मेरा ये सवाल है कि जैसे कुर्बानी के हवाले से, जैसे मेरे पास 2 कुर्बानी है, 2 बकरे, तो मैं हमारे वालिद जो है मतलब दुनिया से जा चुके हैं, तो 2 कुर्बानी है, तो एक अपने नाम से एक वालिद साहब के नाम से करना क्या सवाब के लिए? यानी उनकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, ये आप जानना चाहते हैं? हाँ जी 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 जरूर, इंशाअल्लाह ताला। और एक सवाल और था। जरूर। एक सवाल ये है कि जैसे नमाज जो है, नमाज के बाद जो है फर्ज नमाज के बाद फौरन जो है बहुत से आदमी है जो नमाज पढ़ के फर्ज नमाज पढ़ करके और बाहर निकलते हैं, पीछे लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, उनके सामने से वो जो है न गुजरते हैं, तो क्या हाथ से उनको रोक सकते हैं? अगर बिल्कुल सामने उसी सफ में से गुजर जहाँ उन्हें सजदा करना है तो फिर तो हाथ से रोकना चाहिए और सख्ती भी करनी चाहिए, सख्ती से रोक सकते हैं उन्हें। लेकिन अगर अगली सफ से है तो फिर वहां आगे बढ़ के उनको रोकना वो उसकी शायद गुंजाइश नहीं है। नहीं बिल्कुल सामने से लोग निकल जाते हैं, पता नहीं जल्दी में रहते हैं क्या? हाँ नहीं, जल्दी में हो सकता है कोई मजबूरी है, लेकिन आजकल काफी लोग ऐसे देखते हैं बस वो पता नहीं लगता है कि वो जेल से छूटे हैं और भागना चाहते हैं, या मजबूरियां भी हो सकती हैं, मजबूरियां होती भी हैं। और तो इसी के हवाले से मतलब कि रोक सकते हैं या नहीं? मतलब अगर एकदम सामने से जाते हैं, अगर तो आपके सामने से गुजर रहे हैं तो और बिल्कुल आपके हाथ के उसमें आते हैं तो आप अपने हाथ से रोक सकते हैं, तो उनको रोक दीजिए, आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े फासले पर हैं या आपकी साइड से गुजर जाते हैं तो फिर उसमें गुंजाइश है। ठीक है, यही 2 सवाल। जाबिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह भी जवाब आएगा मौलाना की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब मजीद कॉल इस वक्त नजर नहीं आ रही, अगर नहीं आती तो फिर हम अगला सिलसिला शुरू करते हैं और वक्फा आ ही गया है। चलिए अब हम कॉल नहीं लेते बल्कि अब अगला हिस्सा शुरू करते हैं और वो है आज की दुआ का। जो ये दुआ हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पेश कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के हवाले से ये बताया है कि लक़द दअल्लाह तआला बिस्मिहिल आज़म, कि ये दुआ जो इस शख्स ने पढ़ी है या मांगी है अल्लाह ताला की हुदूद, तो उसने अल्लाह ताला के इस्म आज़म के साथ अल्लाह को पुकारा है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक
المنان. یہاں تک ہم گزشتہ 2 حلقوں میں یاد کر چکے ہیں. اب آج کے حصے کی طرف آتے ہیں. تو دونوں حصوں کو ملا کے اگلا حصہ یاد کریں گے تو پوری دعا یاد ہوگی. اگر سن لیا اور پھر اس کے بعد اچھا وہ تو بھول گیا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. بس اتنا حصہ یاد کر لیتے ہیں. بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا گیا ہے، جن میں اسم اعظم ہے. اور اسم اعظم کے بارے میں عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اس دعا سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ضرور قبول ہونے سے تصور اگر یہ ہے کہ فوری قبول ہوتی ہے، جس طرح مانگی گئی ہے، جو دعا مانگی گئی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں، یہ تصور صحیح نہیں ہے. ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن قبولیت میں اگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ اس کے لیے مفید ہے، تو وہ اسے فوراً بھی قبول کر لیتا ہے، اسی طرح قبول ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ غیب کا علم ہے اور کسی انسان کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے بدلے میں ابھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا، لیکن اس دعا مانگنے کے نتیجے میں اس کو فلاں مصیبت سے نجات دلا دوں گا، یا میں اس کے لیے یہ اجر رکھتا ہوں اور میں اس کو اجر عطا فرماؤں گا اور وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ ضرور کرے گا. یہاں جو ضرور کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا بھی مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریفیوز یا مسترد نہیں ہوتی. ورنہ بہت سی دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہیں پاتی، اللہ ان کو فوری طور پر ریفیوز کر دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے، اور نہیں کہتا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس میں یہ سقم ہے، یا اس میں یہ خرابی ہے، یا اس میں یہ غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا پابند ایسا نہیں ہے کہ جو ہم مانگے جس طرح مانگے اسی طرح وہ پابند نہیں ہے. لیکن اس میں اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ لازماً دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں ایک طرح کی گارنٹی اور ایک طرح کی ضمانت دی گئی ہے. اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے یہ دعا مانگ لیں، اس کے بعد پھر جو دعا بھی مانگنی ہو وہ مانگ لیں. اور دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہاں پر رکتے ہیں اور اس میں کچھ مولانا سے کچھ مزید اس کی تفصیل سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا حصہ آ جائے گا. جی مولانا کچھ عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے استاد صاحب بھائی ماشاء اللہ آپ نے جو ہے بہت اچھی دعا کا جو ہے کچھ حصہ ہم سب کے سامنے، بھائی اور بہنوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کی تشریح اور تفصیل بھی آپ نے پیش کی ہے. تو چونکہ بات واضح ہو چکی ہے تو مزید کچھ اس میں کہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صورت کے سامنے چراغ پیش کر رہے ہوں. اسی لیے جو استفادہ ماشاء اللہ ہو رہا ہے اسی پہ اکتفا کرنا جو ہے مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے. جی صاحب بھائی اچھی بات ہے مولانا. اب آتے ہیں پھر سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. محمد بھائی کا سوال ہے آج کا کہ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی صاحب تو 2 صفوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب مسجد سے باہر صفیں چلی جاتی ہیں تو ایک صف کے بعد اس کے پیچھے جو صف ہے اگر اس میں درمیان کتنے فاصلے کی گنجائش موجود ہے؟ جیسے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے
کہ بے شک نماز با جماعت کی بڑی فضیلت احادیث میں ملتی ہے، اور نماز با جماعت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ صفیں صحیح طریقے سے بنائی جائیں، جو ایک صف میں کھڑے ہوں بالکل قریب ہوں، اور جو ایک صف کے بعد دوسری تیسری چوتھی جو بھی صفیں ہیں اگر امکان ہے تو بالکل قریب رہیں، اور اگر کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں جو ہے صفوں کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے۔ تو صاحب جہاں پر یعنی اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کم از کم فاصلہ کتنا ہونا چاہیے یہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہم کر سکتے۔ کم از کم کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب کہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور قیام، رکوع، سجدہ، تو سجدے کے لیے جتنی جگہ اس کو چاہیے اتنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف بنائی جاتی ہے، تو اتنی جگہ تو چاہیے۔ اب اس کے بعد دوری کا معاملہ ہم اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، تو جیسے جس کو سہولت ہو اتنا فاصلہ اگر اپنایا جاتا ہے، یا پھر راستے میں سڑک آ گئی مثال کے طور پر جیسا آپ نے بات پیش کی، یا پھر گاڑیاں رکی ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ خاص طور پر دوحہ قطر میں بہت ساری مساجد ایسے ہیں جہاں پر جو ہے لوگوں کے لیے مساجد میں جگہ کافی نہیں ہوتی، تو باہر نماز پڑھتے ہیں، سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں، پارکنگ میں نماز پڑھتے، جہاں کہیں موقع ملے وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو صفوں کے تسلسل کے لیے موقع نہیں رہتا، تو جہاں کہیں موقع ملے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، اور انشاءاللہ ان سب کو جو ہے نماز جمعہ کا، نماز باجماعت کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ ورنہ اگر ہم اس میں یہ جملہ استعمال کریں تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ ایک اگلی صف اور آپ کی صف کے درمیان کوئی کھلا میدان، خالی جگہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ کو یہ اوپر کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہے، بلکہ یوں لگے کہ ہاں یہ اسی کا اگلی صفوں کا تسلسل ہے، تو پھر درمیان میں اگر رکاوٹ بھی آتی ہے تو اس کے بعد بھی سب بنائی جا سکتی ہے۔ جی صاحب، لیکن اگر کھلا میدان چھوڑ دیا اور وہ دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہو کے وہاں الگ سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ذرا الگ محسوس ہوگا کہ یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ ان صفوں کا حصہ نہیں ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ جی صاحب بھائی، دوسرا سوال تھا محمد بھائی کا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے یا کچھ اور، تو کچھ صاحب آتے ہیں اور آ کے اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے لگتے ہیں اور فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جس سے اس کے بارے میں بعض علماء نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ جو شخص فرض پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے جو ہے سنت یا نفل پڑھی جا سکتی ہے، اور جو فرض پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص سنت پڑھ رہا ہو یا نفل پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے جو ہے فرض کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک قول چونکہ ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اس سلسلے میں جو ہے اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے کوئی شخص جو ہے فرض نماز ادا کریں، لیکن اس موقع پر چونکہ وہ حدیث صحیح موجود ہے صاحب بھائی، جس میں جو کہ بخاری اور مسلم میں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ صحابی جو ہے مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتے، مقتدی بن کے نبی کریم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد جہاں پہ ان کا مکان تھا اس آبادی میں جاتے اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے۔ تو پھر علماء کی تحقیق اس سلسلے میں یہی ہے کہ معاذ بن جبل کے لیے نبی کریم کے پیچھے جو نماز تھی وہ جو ہے فرض نماز ہوتی، کیونکہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ معاذ بن جبل نبی کے پیچھے جو ہے فرض کے بجائے سنت پڑھ رہے تھے، بلکہ اس کو جو ہے فرض کے طور پہ شمار کرتے، اور اس کے بعد جب اپنے محلے میں آ جاتے تو پھر ان لوگوں کو جو ہے خود جو ہے نفل نماز پڑھتے، اور جو ان کے پیچھے مقتدی ہوتے وہ حضرات جو ہے فرض نماز پڑھتے رہتے۔ تو اس اعتبار سے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے، سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح موصوف اگر جہاں کہیں سنت یا نفل پڑھ رہے ہوں کوئی آ کے شامل ہو رہا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کی بھی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی واقع ہے نا، نماز پڑھے تو کچھ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کچھ لوگ آئے تھے، 3 افراد تھے، اور آ کے وہ دیکھ رہے ہیں جماعت تو ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کو صدقہ دے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جماعت کرائی تھی، اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی تھی۔
جی صاحب بھائی، علماء جو ہے اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں اسی مسئلے کے جواب کے سلسلے میں کہ اگر کوئی بندہ فرض پڑھ چکا ہو اور نفل پڑھنے والا امام بن کر فرض پڑھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے تو بے شک آپ کی دلیل جو اس موقع پر بھی بالکل مناسب معلوم ہوتی ہے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر. ندیم خان صاحب کا سوال ہے کہ غیر مسلم ہیں، کوئی 40 سال سے بھائی کے ساتھ رہتے تھے، بھائی کا انتقال ہو گیا، گھر والوں سے اس غیر مسلم کا رویہ بہت قریبی ہے، جس طرح کہ گھر کا ایک فرد ہوتا ہے اس طرح کا، ماں کو ماں کہنا، بہن کو بیٹی کو، یا بیٹی اور بہن اس طرح کے رشتے. تو ایسے فرد کے ساتھ اگر اس کے ہاں کوئی شادی کی کوئی تقریب ہے تو اس پہ ہاں فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ صاحب یہاں پر 2-3 الگ الگ باتیں ہیں صاحب بھائی. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے حق المسلم علی المسلم 5 یا حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمانوں کے آپسی حقوق جو ہے 5 یا 6 ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، یا پھر دعوت الداعی، یا پھر جب کوئی بندہ تم کو دعوت دے تو پھر ایسی صورت میں اس دعوت کو قبول کرو. یہ مسلمانوں کے حقوق میں یہ بات شامل ہے. اب آتی ہے دوسری بات کہ کوئی غیر مسلم اگر جو ہے دعوت دے رہا ہو، اس کی دعوت میں بھی جانا ضروری ہے کہ نہیں. تو اخلاقی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ غیر مسلم کی دعوت میں بھی بالکل آپ جائیں. جیسے صاحب بھائی نے بڑی اچھی مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری کی حدیث میں ہے کہ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں ایک یہودی خاتون نے آپ کو مدعو کیا، آپ نے اس کی دعوت کو مان لیا. اسی طرح ابو داؤد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم کو روٹی اور سالن کی دعوت دی اور نبی کریم نے اس دعوت کو قبول کیا. اس طرح جو ہے غیر مسلم کی دعوت میں بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب دوسری بات یہاں پہ صاحب ہے کہ اگر وہ صاحب جو ہے آپ کی بہن کو بہن سمجھتے ہیں اپنے لیے، آپ کی ماں کو اپنے لیے ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کی ماں اور بہن جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو جو پردہ اپناتی ہے اسی طرح ان کے سامنے بھی، وہ صاحب کے سامنے بھی اسی طرح رہنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ وہ صاحب جو ہے آپ کی بہن یا بیوی یا بیٹی یا ماں کے لیے محرم نہیں ہوتے. تو جو حدود جو ہے شریعت کی طرف سے مقرر کی گئی انہی حدود کے اندر رہنا لازمی اور ضروری ہے. صرف زبان سے بہن یا کچھ اس طرح کا جملہ کہہ دینے سے حقیقی بہن نہیں بن جاتی اور آپس میں جو ہے رشتہ بے پردگی کا نہیں بن جاتا. اب اس کے بعد تیسری بات یہ ہے بھائی کہ اگر جو صاحب دعوت دے رہے ہوں آپ ان کی دعوت میں شریک ہوئے، لیکن دسترخوان کے اوپر اگر حرام چیزیں رکھی جاتی ہیں، ایسے دسترخوان پہ موصوف حاضر نہیں ہو سکتے. اب حرام چیزوں سے مراد سے 2-3 باتیں آتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر شراب نعوذ باللہ وہ پیش کی جا رہی ہے تو موصوف ایسے دسترخوان پہ نہ بیٹھیں، اور جو حرام جانور ہے اس کا اگر نعوذ باللہ گوشت پیش کیا جاتا ہے تو اس میں آپ حاضر نہ ہوں. اور تیسری بات کوئی غیر اللہ کے نام کی کوئی جو منت مانی نظر کی ہوئی چیز وہ کسی بت کے سامنے اگر وہ چیز پیش کی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے دسترخوان پہ آپ حاضر نہ ہو. اور اس کے بعد غیر مسلموں کی شادیوں میں جو ہے آگ کی پوجا ہوتی ہے اور انگار کے جو ہے وہ پھیرے لیتے ہیں، تو ایسا جو رواج ان کا اس موقع پر بھی آپ وہاں پہ حاضر نہیں رہ سکتے کیونکہ وہاں پہ شرک کا کام ہوتا ہے. اسی لیے شاید صاحب بھائی کہ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی شادی میں جا سکتے ہیں، لیکن سعودیہ کے مفتی علماء جو اس سے منع کرتے ہیں کہ نہیں ایسے موقع پر جائیں گے تو پھر ان کے جو مشرکانہ رواج میں آپ کو بھی جو ہے شامل ہونا پڑے گا، اس سے بچ کے رہیں. تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسی دعوت میں شرکت تو کریں، لیکن جو ان کے جو رسم و رواج ہیں جن میں شرک پایا جاتا ہے اس رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، دور رکھیں. اور صاحب بھائی آپ نے جو مشورہ دیا کہ ان کی دعوت میں شرکت کرے، اس کا اہم جو ہے مقصد، اہم سبب یہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر جو ہے بہتر کون ہو سکتا ہے، کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اگر یہ نیک ارادہ آپ کا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ جانا چاہتے ٹھیک ہے، لیکن صاحب موصوف بار بار زور دے رہے تھے کہ بہت دوری پہ رہتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ جانا وہاں پہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی بہت قریبی دوست ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فاصلہ ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ نہ جانے پہ وہ ناراض ہوتا ہے، دوستی متاثر ہوتی ہے، اسلام کے بارے میں وہ جو ہے غلط جذبات لینے کا ڈر ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ کوئی حرج نہیں. جانے پر کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا ہے. آپ کو بتا دیجیے، فون پہ مبارکباد دیجیے، آپ کی بیٹی جو بھی ہے خوش رہے، اس طرح آپ جملے کہہ دیجیے تو پھر آپ کی شرکت بھی انشاءاللہ جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن.
ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ خواب آتے ہیں اور خواب میں گویا کہ حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہی خواب یا وہی بات جو خواب میں دیکھی تھی اگلے دن وہ حقیقتاً ویسا ہی ہو جاتا ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ یہ صاحب اس کے بارے میں 2-3 باتیں ہم پیش کریں گے. پہلی بات یہ ہے صاحب بھائی کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں. رؤیا الانبیاء حق، یہ ہو گئی پہلی بات. کبھی کبھی جو غیر انبیاء ہیں اور غیر مسلم ان کے بھی خواب سچے ہوتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا جو حاکم تھا وہ غیر مسلم تھا لیکن اس کے خواب جو ہے وہ سچے تھے اس معنی میں جو ہے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے جو 2 شاگرد تھے وہ بھی غیر مسلم تھے، ان کو یوسف علیہ السلام نے مسلمان بنایا، لیکن مسلم بننے سے پہلے جو 2 خواب ان کو آئے تھے وہ دونوں کے دونوں غیر مسلم تھے. ان کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کے سامنے پیش کی. اس کے بعد جو ہے ان میں سے ایک کو جو ہے سزائے موت دی گئی، لیکن وہ مرنے سے پہلے بحمدللہ یوسف علیہ السلام کی دعوت سے مسلم بن گیا، اسے بحمدللہ نجات مل گئی. اور دوسرا جو مسلم بن گیا پہلے غیر مسلم تھا وہ تو بحمدللہ اس کی جان بچ گئی، پھر بھی جو ہے وہ جب بھی مرا ہوگا بحمدللہ اسلام کے اوپر اس کی موت آئی. تو اس طرح سے بھائی کہ غیر مسلم کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں. اب ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم یہ واضح فرماتے ہیں کہ جو سچے خوابوں کا آنا یہ نبوت کے 40 درجات میں سے ایک درجہ ہے. نبوت جو ہے اگر 100% کا ایک مقام ہے، ان میں سے جو 2.5% کچھ ایسا ہے کہ سچے خواب بھی ان کو آتے ہیں. تو سچے خوابوں کا آنا جو ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ایک بشارت کی طرح یہ بات رہتی ہے. اور قیامت کے قریب جو ہے لوگوں کو سچے خواب ایسے آئیں گے جیسے رات میں وہ دیکھتا ہے تو صبح اٹھتے ہی سورج نظر آتا ہے جس طرح، اسی طرح جیسے ہی جو بھی چیز اس کو رات میں نظر آتی ہے وہ چیز اس کو صبح میں نظر آ جائے گی. تو اس طرح سچے خوابوں کا آنا اس بات کا امکان ہے. لیکن اس کے بعد اگر سچے خواب جو بھی خواب آتے ہیں سیب بھائی، اگر وہ خواب اگر ہمیں شریعت کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں تقوی زیادہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی وجہ سے جو ہے کسی گمراہی کی رہنمائی ہوتی ہے، مثال کے طور پر جو ہے کوئی شیطانی خیالات یا پھر اسی طرح دین سے دور ہونے کا کوئی حکم آتا ہے خواب میں نعوذ باللہ، تو پھر یہ یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ تو شیطانی وسوسہ ہوگا. تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور ہر خواب کو لوگوں کے سامنے بتانا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ خوش کرنے والا خواب ہو یا پھر غم میں ڈالنے والا خواب ہو. خشک ہو یعنی آپ کو خوش کرنے والا خواب ہے، بشارت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر کوئی ڈرنے والا خواب ہے، اس صورت میں آپ جو ہے رات میں اٹھیں اور اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھوتھو کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور یہ بھی کہے کہ اللہ تعالی اس خواب کے شر سے مجھے بچائیں. اور اگر ہو سکے تو کروٹ بدل کے سو جائیں، پھر اگر ہو سکے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے سو جائیں. اس طرح جو ہے آپ مختلف طریقے اپنا سکتے ہیں. اور خاص طور پر صاحب علماء کی تحقیق ہے کہ جو لوگ ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے غلط خواب جو ہے ایسے بھیانک خواب نظر نہیں آتی. اس طرح جو صبح و شام کے اذکار اور گھر پہ آتے وقت سلام کر کے آئیں، بستر پہ لیٹتے ہیں جو ہے جو نیند کی دعائیں ہیں سونے وقت جو سوتے وقت دعائیں پڑھی جاتی ان کی آپ پابندی کریں. اور اسی طرح آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، آخری 3 نقل ان کو پڑھ کر آپ سو جایا کریں. تو انشاءاللہ آپ خوابوں کے بارے میں جو گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں اس گھبراہٹ سے انشاءاللہ آپ بچ سکتے ہیں. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. خالد صاحب کا سوال ہے کہ صدقے کی رقم کسی ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے کہ جس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے پاس آمدنی تو ہے لیکن گھر والے وہ پیسے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو دیتے نہیں ہیں، اور اب اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی اہلیہ کے یہاں ڈیلیوری کا معاملہ ہے اور اس کو پیسے چاہیے اور وہ کبھی سے فون کر رہے ہیں کبھی اسے فون کر رہے ہیں، اور اگر صدقے کی رقم موجود ہو تو اسے دے سکتے ہیں؟ جس سے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ بے شک جو بھی مستحق ہے صدقے کے تو وہ فقیر ہونا یا گھر کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلانا ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی اگر کسی کے بارے میں آپ کو اطلاع ہے، علم ہے کہ وہ شخص بھی جو ہے پیسوں کا محتاج ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو زکوٰۃ و صدقات ہیں وہ جو ہے کس کے لیے ہیں؟ ان میں فقراء یعنی جو آ کر آپ کے ہاتھ یعنی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ
مانگتے ہیں یا پھر مساکین. اور مسکین کے بارے میں وضاحت کی گئی حدیث میں صاحب بھائی کہ وہ شخص ہے جو ہر گھر پھر کر جو ہے گھوم گھوم کر پیسے نہیں مانگتا بلکہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے, محتاج رہتا ہے. کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ محتاج ہے, کسی کو معلوم نہیں رہتا, لیکن جو کماتا ہے تو اس کی جو آمدنی ہے اس کے اخراجات سے کم رہتی ہے. اخراجات سے مراد ایک تو ہے فضول خرچی جیسے گھر کا ڈیکوریشن ہے اور اپنی لیڈیز کا جو ہے میک اپ ہے, ایسا نہیں, بلکہ جو بنیادی ضروریات جیسے کھانا پینا, علاج, بچوں کی تعلیم اور گھر کا تحفظ جیسے چھت پہ سوراخ پڑا ہے یا پھر بچوں کے کپڑے پھٹے ہیں مثلا, تو اس طرح کی معاملہ ہے. تو مجبوری, بنیادی جو مجبوریاں ہیں, اس طرح کی مجبوریاں بھی پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آمدنی ہے, یعنی خرچ جو ہے وہ 10,000 ہے اخراجات اور آمدنی 5,000 6,000 بھی ہے, کم ہے مثلا, تو اسے مسکین کہا جاتا ہے. اور اس کو بھی صدقہ دینے کی ترغیب ہمیں ملتی ہے قرآن کی آیت جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60. اسی طرح خود نبی کریم بھی واضح فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہوتا ہے جو گھر گھر نہیں پھرتا لیکن جو ہے اپنے گھر پہ رہتا ہے لیکن اس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہوتی. اس معنی میں آپ جو ہے جن صاحب کا بھی جو ہے صاحب موصوف نے ذکر کیا ہے وہ یعنی خود آپ نے بتا دیا, لیکن ہم بھی یہی, ہمارے سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ مسکین کے زمرے میں آتے ہیں, ان کو آپ صدقہ زکوٰۃ کچھ بھی دے کر مدد کر سکتے ہیں جی, اور ان کی مدد کرنے سے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہوگی, مستحق تک زکوٰۃ پہنچے گی, اس پر آپ کو اجر, خیر و برکت اور مغفرت اور زکوٰۃ کی وجہ سے جو ہے مال کی صفائی بھی ہوگی, مال میں اضافہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. خالد بھائی کا دوسرا سوال کہ ماں کی طرف سے کچھ صدقے کی رقم میں جمع کرتا ہوں اور کیا وہ رقم یا کوئی اور صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ بہن ہے مجبور ہے, اس کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ صاحب یہاں پہ 3 الگ الگ باتیں ہیں. موصوف کے الفاظ سے کبھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ رقم نکالتے ہیں اور پھر وہ ماں کو صدقہ دیتے ہیں, ایسے بھی غلط فہمی ہو رہی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. ماں کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, یہ بات پہلے یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ آپ نے کچھ مال یعنی یہ عادت ڈالی کہ ہر مہینہ یا جب بھی آپ کے پاس مال پہنچتا ہے کچھ حصہ الگ کرتے ہیں تاکہ ماں کی طرف سے نیت کر کے آپ صدقہ دیتے ہیں. بالکل اس بات کی اجازت ہے, اس پر آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کی بہن جو ہے محتاج ہے, ضرورت مند ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں یہ بات ملتی ہے. ترمذی میں سلمان ابن عامر سے نبی کریم واضح فرماتے ہیں اگر کسی بھی محتاج کو آپ صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں, اگر وہ محتاج جو ہے رشتہ دار ہے تو ان کو صدقہ دینے سے آپ کو دگنا ثواب ملتا ہے. ایک تو صدقۃ و صلۃ, ایک ہے صدقہ دینے کا ثواب, دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. اس معنی میں جو ہے اگر آپ اپنی بہن کو صدقہ دیتے ہیں اس میں آپ نیت جو ہے محدود نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آپ کو, آپ کی والدہ کو اور آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچوں کو معاوضہ دینے کے لیے اللہ کے پاس کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو جب آپ نیت کریں گے تو آپ کی طرف سے, آپ کی والدہ کی طرف سے, آپ کے گھر والوں کی طرف سے نیت کریں کہ یہ جو ہے آپ ان تمام کی طرف سے ان سب کو ثواب ملنے کے لیے جو ہے یہ صدقہ یا جو مدد آپ اپنی بہن کو دے رہے ہیں تو وہ آپ اس طرح نیت کر کے دیجئے, اس کا معاوضہ برابر جن کی طرف سے آپ نیت کر رہے ہیں سب کو برابر ملے گا. اور سے بھائی یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ تعلیم ہمیں آپ سے ملی جو آپ نے بتایا کہ آپ سب کی طرف سے نیت کریں, سب کو فائدہ پہنچائیں, سب کے سب انشاءاللہ برابر ثواب کے مستحق بنیں گے. اور صاحب یہاں پر ایک اور بات جو شاید اس سے پہلے آپ نے پیش کی کہ آپ بے شک بہن کی مدد کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہیں بہن فضول خرچی تو نہیں کر رہی, اسی لیے آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے اور جو ہے ان کے ہاتھ میں اگر وہ پیسے کی محتاج ہے پیسہ دیجئے, لیکن اگر وہ کسی سامان کی محتاج ہے تو آپ سامان دلائیں تاکہ ان کے بچے پیسہ ضائع نہ کریں. تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس بہن کے لیے اگر آپ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ رہے گا, جب تک اس سے اس بہن کو فائدہ ملتا رہے گا تو پھر آپ کو اس کی برکت حاصل ہوتی رہے گی, ثواب جو ہے جاری رہے گا. تو آپ ذرا اس میں غور کیجئے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے یعنی جو رقم ہے محدود ہے, لمیٹڈ ہے, تھوڑی سی ہے, تو جتنی ہے اسی حد تک آپ مدد کر لیجئے, انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا. اس پہ صدقے کی نیت بھی کر سکتے ہیں, صدقے کی رقم بھی ان کو دے سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد ذوالقرنین صاحب کا سوال کہ اگر کوئی صاحب مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں پچھلی صف میں اور وہ ان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ دیکھتے رہیں کہ نماز سے کب فارغ ہوتے ہیں تو میں نکلوں, کیا اس طرح کھڑے ہونا صحیح ہے؟
جس سے بھائی اس طرح کرنا جو ہے یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے اور مکروہ ہے. اسی لیے علماء نے بات پیش کی کہ نمازی کسی اور کا چہرہ دیکھتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھتے ہوئے نماز پڑھنا اسے علماء نے مکروہ قرار دیا. اس کی وجہ سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے, نماز کا ثواب گھٹ جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ بھی جب آپ کے سامنے نماز پڑھتی تو عائشہ صدیقہ سے کہتے کہ تم جو ہے یعنی اپنا چہرہ بتانے کے بجائے پیٹھ کی طرف سے سامنے سے ہٹو. تو مطلب یہ ہوا کہ نمازی کے سامنے چہرہ لے آنا, چہرہ بتانا, یہ نمازی کے ثواب کو گھٹانے والا کام ہوتا ہے. اور جو صاحب اس طرح کر رہے ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح کرنے سے نمازی کا ذہن اور دماغ منتشر ہوتا ہے. اور کھڑے ہونے سے بھی اب ایک تو چہرہ دیکھنا دکھانا تو چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمازی کے سامنے آپ کھڑے ہیں کہ اب کب آپ کا قیام ختم ہوگا, سورہ فاتحہ کب ختم ہوگی, سورت کب ختم ہوگی, رکوع کب ختم ہوگا, تو سجدہ کب ختم ہوگا. تو یہ جو ہے نمازی کو بے چین کرنے والا جو سبب, یہ جو ذریعہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نمازی جلدی کرے گا, جلد بازی کرے گا. تو جو صاحب اس طرح ان کو مجبور کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی اس کا گناہ ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ جو ہے اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. اگر واقعی مجبوری ہے آپ صف کو کاٹ کے چلے جائیں. مجبوری کا مطلب یہ ہوتا, علماء نے بات پیش کی, کسی کو الٹی آ رہی ہے, کسی کو تیز واش روم کو جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, تو آپ جو اپنی ناک بند کر لیجئے. یعنی علماء کہتے ہیں تاکہ سامنے والے کو اشارہ ملے کہ میں مجبور ہوں, تو ناک کو اپنی دونوں انگلیوں سے بند کر لیجئے, تو وہ سمجھ جائے گا کہ ان کو جانا ہے. تو آپ سامنے سے بھی گزر سکتے, گنہگار نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کے پاس مجبوری ہے. یا پھر آپ سامنے سے گزرنے کے بجائے دونوں نمازیوں کو تھوڑا سا ہٹا دے کہ میں جلدی میں ہوں, کوئی مجبوری ہے, آپ اس طرح جا سکتے, ورنہ ان کی طرف جو ہے چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں. یہ بالکل نماز با جماعت کے بلکہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. وہ اس بندے کے ثواب میں کمی آپ کی وجہ سے آ رہی ہے, وہ تو بچ سکتا, اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب اس نے مجھے مجبور کیا, لیکن آپ پھنس جائیں گے. اسی لیے ایسی حرکت نہ کریں. اور جو حضرات کسی کے پیچھے یعنی اس طرح لوگوں کا راستہ روک کر نماز پڑھے بھی اچھی بات ہے. صاحب بھائی کی مثال کے طور پر اگر آپ کی فرض نماز ہو گئی تو آپ تھوڑا سا جو ہے ایسا نہیں کہ یعنی راستہ بند کر کے سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بیچارے سامنے سے جو حضرات گزرنا چاہتے ہوں ان کو خلل ہو جائے, تو آپ تھوڑا رک جائیں, سنت یعنی ذکر و اذکار کریں تاکہ جانے والے چلے جائیں, پھر سنت نفل پڑھیے, یا پھر لوگ جانے کے بعد ذرا سا جو آگے والی صف ان میں آپ چلے جائیے, یا پھر کوئی ستون ہے یا پھر کوئی کرسی ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے, تاکہ جو ہے یہ تمام مسائل جو پیش آ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو, اور جو غلطی کر رہے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد حسین صاحب کا سوال کے بلکہ ذوالقرنین کے دوسرا سوال یہ ہے, کچھ لوگ ہیں جاننے والوں میں جو سگریٹ نوشی کے عادی ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے سگریٹ نہ پئیں تو کہتے ہیں ٹینشن بہت ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اس لیے ہم سگریٹ پیتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی دعا ہے جو وہ مانگ کے سگریٹ نوشی سے بچ سکے؟ جی صاحب, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس طرح ڈپریشن کا بہانہ جو ہے یہ کوئی واقعی جو ہے قابل قبول عذر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ چیز جو ہے گناہ ہے. اور صاحب ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب, میں نام نہیں لیتا, یعنی ویسے لوگ جانتے نہیں, تو ایک صاحب جو ہے تمباکو چبانے کی ان کو عادت تھی, تو تمباکو چباتے چباتے ان کو نعوذ باللہ یعنی مسوڑوں میں کینسر ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں پر 8 سال سے ان کا علاج ہو رہا ہے, تو ان کے داڑھوں میں چونکہ یعنی وہ مسوڑوں میں جو ہے وہ داڑھوں کی جڑوں میں کینسر ہو گیا, تو اب 8 سال سے ان کا علاج جاری ہے. اس کے بعد جو ہے ایک طرف کا کینسر اب دوسری طرف ان کو آ گیا, تو پورے کی پورے دانتوں کو داڑھوں کو نکال دیا گیا. اب اس کے بعد ان کے گلے سے جو ہے وہ کچھ دنوں تک جو ہے دوا اور غذا جو ہے پہنچائی جاتی رہی. اب اس کے بعد جو ہے گلے میں بھی کچھ فرق آ گیا, تو ان کے پیٹ کو سوراخ ڈال کے غذا پہنچائی جا رہی ہے. تو صاحب بھائی یعنی یہ ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, زہریلی چیز ہے. اور نبی کریم کے بارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, کہ نبی کریم کی خوبی یہ ہے کہ آپ پاک و صاف چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, جو خبیث چیزیں ہیں یعنی جن کے اندر خباثت ہے, ضرر ہے, نقصان ہے, بیماری ہے, زہریلا مادہ ہے, ان چیزوں کو جو ہے آپ حرام قرار دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے. تو ڈپریشن کا بہانہ یہ ایک ناقابل قبول بہانہ ہے کہ یعنی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, اچھا لگتا ہے, شوق ہے, لوگوں کو دیکھتے ہیں ذرا یعنی یہ لگتا ہے کہ ہم بھی پیسے والے اپنا
پیسہ جو ہے آگ سے جلا کر جو ہے وہ شوق پورا کرتے. اس طرح بھی جو ہے لوگ بہانہ جو ہے ڈپریشن کا کرتے ہیں, لیکن اس میں اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا بھی جو ہے اس میں جذبہ رہتا ہے. تو اس طرح جو یہ غلط عادت چھوڑیں. اور سب سے پہلے ہم مسلمان اللہ کے دربار میں ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہماری فرما. تو اہدنا الصراط المستقیم یہی ہے کہ انبیاء کرام ایسی خبیث چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے, انبیاء صحابہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھیں. اور یعنی اس کے لیے مخصوص دعا کیا مانگنا, آپ خود کہے کہ یا اللہ سے سگریٹ نوشی کی عادت پڑی ہے, گندی عادت, یہ عادت چھڑا دے. اس کی جگہ پر صاحب آج کل تو ماشاءاللہ یعنی ساری دنیا میں جو ہے جو حکومتیں ہیں وہ خود جو ہے ایک طرف تو ان کو ٹیکس ملتا ہے, دوسری طرف جو ہے پھر یہ بھی اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ یعنی کینسر وغیرہ کا سبب یہ چیز بن سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے سگریٹ نوشی سے روکنے کے لیے ہاسپٹلس کے اندر خصوصی جو ہے ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. اس کے بجائے آپ فلاں کام کریں گے تو آپ کی یہ جو غلط عادت ہے دور ہو سکتی ہے. تو پھر ایسے ڈپارٹمنٹ پہ بھی جا کر جو ہے آپ اپنا علاج کروائیں تاکہ یہ بیماری دور ہو, تاکہ آپ کا مال جو ہے صحیح جگہ پر آپ کے لیے, آپ کے بال بچوں کے لیے کام آئے, اور یہ آپ کا مال خود آپ کے لیے نقصان دہ نہ بن جائے. جسے جزاک اللہ خیرن. محمد حسین صاحب کا سوال کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی قسم کھانا یا اللہ کی قسم کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ جس سے بھائی اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, لیکن ایسی عادت نہ ڈالیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, کہ جو شخص کثرت سے قسمیں کھاتا ہے ایسے شخص کی بات آپ نہ مانیں. تو کثرت سے قسم کھانے کی عادت آپ نہ ڈالیے. لیکن کوئی مجبوری ہے اور کوئی شخص آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے, کسی اور پہ تہمت لگا رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اپنی عزت یا پھر کسی اور کی جان یا عزت بچانے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک سب عام طور سے قرآن پہ جو ہاتھ رکھا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں بلکہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں, لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا ایمان اس قرآن پہ ہے, اگر میری قسم جھوٹی ہے تو گویا کہ میں اس قرآن کا منکر ہوں, نعوذ باللہ. تو اس بات کی اس ثبوت کے لیے جو ہے عام طور سے قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اور تیسری بات, اگر کوئی بندہ قرآن کی بھی قسم کھاتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, اس معنی میں جو ہے جائز تو ہے, لیکن اکثر علماء کی تحقیق جیسے ابن تیمیہ, ابن عثیمین کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم کے دور میں صحابہ کے پاس قرآن پہ ہاتھ رکھے یا پھر قرآن کی قسم کھانے کا طریقہ یہ رائج نہیں تھا. اسی لیے جب اللہ کی قسم کا ہمارے پاس معاملہ موجود ہے تو پھر قرآن کی قسم یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایسا رواج جو ہے عام نہ کیا جائے, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو صاحب بھائی یہ باتیں جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بھی موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے, یہ اللہ اس طرح قسم کھا کے بھی بہت سی باتیں اس بات کو اس پہ زور دینے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے. تو اس طرح قسم کھانا جائز تو ہے, لیکن عادت بنا لینا کہ بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے. جس طرح ہم بہت سے لوگ ہیں قسمیں میں قسم کھاتا ہوں, یہ میں قسم, میرے قسم قرآن پاک کی قسم, تیری ماں کی قسم, بچوں کی قسم, یہ حرام قسمیں ہیں. وہ صرف قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائیں, لیکن وہ بھی ہمیشہ نہیں, جہاں جس بات میں واقعی ضرورت ہو. اور سامعین, قسم کھا کے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں, مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں, مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کریں, دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے, دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے جو کہ ظالمانہ انداز میں, سفاکانہ انداز میں اور انتہائی وحشیانہ انداز میں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کی تباہی بربادی کے لیے ہمیں دعا کی جانی چاہیے, کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگنا صحیح ہے. اور پروگرام کا وقت چونکہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, کیا آپ کو اندازہ کر سکتے کہ ایک مہینے میں 4,500 صرف بچے قتل کر دیے جائیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوں, پتہ ہی نہیں. سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اللہ کے رسول کی امت کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں درد ہی نہیں ہو رہا. اگلی ملاقات کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.